भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 सालों का मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होगा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया तश्कील दिया, अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की तफरीक ख़त्म की, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला किया, मजहबी इंतहा पसंदी को भरपूर ताकत के साथ ख़त्म किया और ऐसे अफराद, ऐसे गिरोह या तंजीमें जिन पर मजहबी इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम था उनके खिलाफ कार्रवाई की और मुल्क में उनकी सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी। अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए इक़दामात तेज़ किए। मुल्क के जिस हिस्से में भी किसी अक़लियती बिरादरी के साथ ज़्यादती की गई उसका हुकूमत पाकिस्तान ने सख्ती से न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी लिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोल दिया और हुकूमती सतह पर एक ऐसा बयानिया तैयार किया जिसमें यह वाज़ेह था कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स सिर्फ पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तानी है और तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ ना सिर्फ जंग जीती बल्कि जंग जीतने के बाद दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्ते भी बंद किए। अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बाड़ लगाई, ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत किया, अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बनकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अमेरिका ने पहले अफगानियों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे जहाद का नाम दिया और 9/11 के बाद उन्हीं अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान की हिमायत मांगी और पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिलाकर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हाथ मिलाकर नुकसान उठाया। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया गया और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा भी, उसकी काबिलियत की दाद भी दी, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके बरक्स मोदी ने भारत को मजहबी जुनूनियत का गढ़ बना दिया। मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अक़लियतें, अगर खुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूं, मुकम्मल तौर पर अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। RSS के गुंडों बोलूँगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गईं। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और RSS के कारकुनों के भारतीय पुलिस की वर्दियाँ पहनकर, RSS के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियाँ पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पर मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियाँ दी। टीवी पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें, इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस, और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है उनको। बाकायदा आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद इजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गलाकर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान करते हैं, और ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है।
جس کو انتہا پسند ہندوؤں نے لو جہاد کا نام دے دیا. اب اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا گیا ہے جس سے کرونا جہاد کہا جا رہا ہے. کرونا جہاد کی تعریف یہ ہے کہ بھارتی مسلمان سوچی سمجھی سازش کے تحت بھارت میں کورونا کو پھیلا رہے ہیں. اتر پردیش میں بھارتی حکومتی جماعت کے ایک رکن نے مطالبہ کیا کہ کوئی بھی شخص مسلمانوں سے سبزی نہیں خریدے گا. دیکھیں ذرا ان کی اوقات, یہ ان کی اوقات ہے. مودی حکومت کے پچھلے 5 سالوں میں بھارت کے اخبارات, بھارتی حکومتی عہدیداروں سمیت RSS اور کئی دیگر ہندو انتہا پسند تنظیموں کے مسلمان مخالف بیانات, دھمکیوں اور تشدد کے واقعات سے بھرے پڑے. مودی نے جس نظریے پر ووٹ دیے تھے وہ اب آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھارت کی سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے. یہ دیکھیے ذرا, دیکھا آپ نے, جب کوئی بھی ریاست اپنے اندر رہنے والی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا. مودی نے مسلمان مخالف نظریے کا جو بیج بویا تھا اس کی فصل اب تیار ہو چکی ہے. اب پورے بھارت میں 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ میسر دکھائی نہیں دے رہی. بھارت میں مقبوضہ کشمیر سے, اگر میں مقبوضہ کشمیر کی بات کروں تو اس سے کہیں زیادہ بلڈ بات ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں, یاد رکھیں میرے الفاظ, ان قریب آپ دیکھیے گا کہ مقبوضہ کشمیر سے زیادہ بلڈ بات آپ کو دکھائی دے گا خود اس بھارت میں. وجہ کیا ہے جی؟ ان کی غلط پالیسیز, گھٹیا پالیسیز. یہ جو RSS کا ایجنڈا لے کر آیا ہے نریندر مودی, کیونکہ جب انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کو سرکاری حیثیت حاصل ہو جائے, جب یہ قومی بیانیہ بن جائے, تو پھر ریاست کے اندر ریاستیں ہی بنیں گی, ریاستیں ہی بننا شروع ہو جائیں گی. ایک ریاست کے اندر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں ہم نے دیکھے کہ کئی دہائیوں سے, بہت ڈیکڈ سے جاری ہیں. لیکن مودی حکومت نے ان زیادتیوں کو, ان ناانصافیوں کو, اس امتیازی سلوک کو قانونی شکل دے دی. بابری مسجد کی شہادت جو بھارتی مسلمانوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں, ایک صدمہ ہے, اور بھارتی مسلمانوں کو بار بار یہ صدمہ پہنچانے کے لیے بھارت میں منظم طور پر اس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ بھارت کی درسگاہوں میں طلباء کو بجائے انسانیت سکھانے کے مذہبی جنونیت سکھائی جا رہی ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کیسے گرائی جائیں. دیکھیں ذرا, بھارت پاکستان پر یہ الزام لگاتا رہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں, لیکن بھارت میں کھلے عام درسگاہوں میں مسلمانوں سے نفرت کی ترغیب دی جا رہی ہے. بھارت کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھارت کی علمی درسگاہیں اب انتہا پسند فیکٹریاں بن چکی ہیں جن میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف زہر بنایا بھی جاتا ہے اور بنا کر بچوں کے ذہنوں میں بھرا بھی جاتا ہے. یہ وہ شائننگ انڈیا کہہ لیں جس کی بنیاد نریندر مودی نے رکھی, اور اب اس شائننگ انڈیا کا اعتراف امریکی کمیشن کی اس رپورٹ میں بھی کیا گیا جس میں نہ صرف بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک اور بدترین ملک قرار دیا گیا بلکہ اس پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. اس رپورٹ کے بعد کچھ تجزیہ کار, کچھ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بھارت اسی طرح اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے گا. لیکن سوالات بادستور اٹھ رہے ہیں, سوالات بھارت کے اندر سے اٹھ رہے ہیں, سوالات دنیا بھی اٹھا رہی ہے اور سوالات ہم بھی اٹھائیں گے آج کے پروگرام میں. بھارت اور پاکستان میں مذہبی آزادی کے حوالے سے پچھلے 5 سال کیسے تھے, اسی موضوع پر ڈسکشن کروں گی آج میں, اور سوالات کا بال میں پھینکوں گی اپنے معزز مہمانوں کے کورٹ میں. تینوں مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اور شاہد لطیف صاحب ایئر مارشل دفاعی تجزیہ کار, کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے, اور کچھ دیر بعد ہمیں سعید قاضی صاحب ایز این اینالسٹ بھی جوائن کریں گے. آپ ان کو اسکرین پر دیکھتے ہوں گے, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. شاہد لطیف صاحب, میں آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گی, آپ سے میں جاننا چاہوں گی جو مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی کمیشن کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے پڑھی ہوگی. بھارت اور پاکستان کے پچھلے 5 سال آپ مذہبی آزادی کے اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس رپورٹ نے تو باقاعدہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا بھارت کو اور پاکستان کی تعریف کی, مجھے بہت اچھا لگا. جی, اس لیے کہ پاکستان کی طرف سے کبھی مذہبی جنونیت کے نام پر کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا, اور یہ جو سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں جو خبریں اور جو دنیا کے پاس اب شواہد آئے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں سیکولر نام کے اوپر اس کی آڑ میں جو ہندوتوا والا جو ڈرامہ ہے وہ کتنی شد و مت سے چلایا جا رہا ہے. اور یہ تو واضح کر دیا گیا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے, ہندوتوا والا ہی کانسیپٹ چلے گا. RSS جو ہے اس کی صحیح ترجمانی کرتی ہے, یہ مودی جو ہے یہ ہٹلر ہے,
جو یہودیوں کے ساتھ اس نے کیا بے نہیں وہ اس طرح ہندوستان میں کر رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جو نسل کشی کا وہاں پہ ڈرامہ ایک رچایا جا رہا ہے، اور جو حدیں جن کو وہ پہنچ چکے ہیں، یہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ذرا کشمیر والا معاملہ جب ڈاؤن تھوڑا سا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بالکل ایک بلڈ باتھ کا سما ہوگا، اور کشمیری جنہوں نے اصل میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آزادی کا منصب حاصل کرنے کی ٹھان رکھی ہے، وہ ایسے نہیں بیٹھیں گے۔ ہندوستان کی سڑکوں پہ آپ کو خون نظر آئے گا، اور یہ جو ان کی اپنی ریاستیں ہیں وہاں پہ آپ کو خون نظر آئے گا۔ اور پھر یہ بات کہ 20 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں جو ہیں وہ اب آپ سے نہیں سنبھالے گئے اور پاکستان علیحدہ ہو گیا، تو یہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے خون سے آپ ہولی کھیلتے رہیں گے۔ وہ گجرات میں اگر آپ نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے تو اس سے آپ بچ کے چیف منسٹر بن گئے، لہٰذا اس سے آپ کے جو ارادے تھے وہ اور بلند ہو گئے۔ یہ مودی سرکار جو ہے یہ وقت کے ساتھ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے کتنے خطرناک انجام بذات خود بھارت کے لیے اور مودی سرکار کے لیے ہوں گے، تو یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ جو ہٹلر کے ساتھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح مذہبی جی تشدد پسندی کے نام پر آپ اس طرح اگر کرنا چاہیں تو اس کی آپ کو دنیا بھی اجازت نہیں دے گی، اور نہ ہی آپ کو قسمت اس کی اجازت دے گی۔ ٹھیک ہے جی، بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ نے شاہد لطیف صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، جی رپورٹ ہے جی، اور رپورٹ میں باقاعدہ کہا گیا امریکی رپورٹ کے مطابق کہ بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے حوالے سے بہت بدترین ملک ثابت ہوا، اور اسی رپورٹ میں پاکستان میں جو پازیٹیو ایک پیش رفت ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں باقاعدہ لکھا گیا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت مذہبی آزادی کو درپیش مسائل کے حل پر بات کرنا چاہتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سادہ سا سوال پوچھوں گی، ہمیں بار بار بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کر یہی نریندر مودی، یہی انڈین سوچی سمجھی سازش کے تحت آتنکوادی دہشت گرد ملک قرار دیتے رہے، آج یہ ہمارے صبر کا پھل ہے، یا پھر ہمیں کہہ سکتے کہ جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے؟ اب یہ جو نریندر مودی یا انڈیا والے سازش کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، اس گڑھے میں جو ہمارے لیے کھود رہے تھے خود گر گئے کہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، اور دہشت گرد اور آتنکوادی کون قرار پایا جا رہا ہے؟ خود بھارت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا کو جو بھی سیکولر ملک آپ کہتے رہے ہیں یا سیکولر ملک کا جو کانسیپٹ پیش کرتے رہے ہیں، تو وہ لوگ انڈیا، وہ آپ دیکھیے وہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر چیزوں کو آپ پڑھتے تو پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہندوؤں کے علاوہ جو وہاں پہ مارجنلائزڈ کمیونٹی جو اقلیتیں رہ رہی ہیں، جیسے آپ سکھوں کو لے لیں یا جیسے آپ جینس کو لے لیں، آپ باقی اپنے کمیونٹیز کو لے لیں، وہ اپنے آپ کو اپنی مذہبی شناخت کے نام سے نہیں پہچانا جا سکتے۔ ان کو ہندو اپنے آپ کو وہ ہندوؤں کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور ہندو کو ڈیموگرافک اسٹرکچر میں ان کو ہندو گنا جاتا ہے۔ تو پہلے تو سیکولرزم کا بھانڈا ادھر ہی پھوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ کشمیر اور جب پاکستان انڈیا آزاد ہوئے تو اکتوبر 1948 میں آپ کو یاد ہوگا جموں میں ڈوگرا رائفلز نے کوئی 2000 مسلمانوں کو اس نام پہ گاڑیوں میں بھرا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں، اور پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ آپ کو جنگلوں سے ملی تھی اور کچھ کی لاشیں ملی نہیں تھی۔ اس کے بعد پٹیل کا کانسیپٹ پڑھ لیں انڈیا کا، جو آج پارٹی پاور میں RSS، اس کا کانسیپٹ، اس کا اپنا آپ انیشیل جو اس کی ان کے جو خالق تھے، ان کی جو رائٹنگ ہے، ان کے جو پریفیس ہے وہ پڑھ لیجئے۔ تو انڈیا کبھی سیکولر رہا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے ایسے ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے موسی سے پہلے کہ جہاں پہ بامبے کی اور دہلی میں جو نہریں تھی وہ مسلمانوں کے خون سے بھر گئی تھی، اور اگر اسی زمانے کی انڈیا ٹوڈے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی کوریج میں ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اسی سے پہلے وکی لیکس کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں کہ انڈین امریکن امبیسڈر کی رپورٹ چھپی تھی، آپ ہیومن رائٹس واچ یا آپ ایشیا واچ یا جان ہاپکنز یونیورسٹی کی اسٹڈی تھی کشمیر انڈر سیج کے اوپر، وہ اٹھا کے پڑھ لیں۔ آج جو بات ہوئی ہے اس میں چیز یہ ہے کہ پورے 229 ممالک دنیا کے ایک وبا میں مبتلا ہو گئے، جو وبا جو ہے جس کا نام ہے اپنا کووڈ، یہ جو آپ کا
کورونا کرائسس آیا ہوا ہے، اس کورونا کرائسس کے اندر جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، بلکہ یو اے ای کے مسلمان، یو اے ای میں جو مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ عرب ہیں جو کچھ ہیں، جو ان کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کر کے کہا کہ یہ اسلامک وائرس ہے، یہ مسلمانوں سے یہ وائرس آ رہا ہے۔ اس نے تو خود کہا، ان کے بی جے پی کے لیڈر نے، ہم نے وائرس کا علاج کیا ہے، گاؤں متر پیو اور وائرس سے جان چھوٹ جائے گی، اس کے باوجود لوگ انڈیا میں وائرس سے مر رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں تمام ممالک کی کامنلٹی میں ایک چیز آئی، تمام ممالک چیز میں جڑ گئے، اور اس کے اور بریگیڈیئر صاحب اس وائرس کو بھی مسلمانوں کی سازش قرار دے دے کہ بھارتی جو مسلمان ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کورونا وائرس بھارت میں۔ میں یہی عرض نہیں، وہ بھارتی اس حد تک اسٹوپیڈیٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی کہا ہے، انہوں نے سعودی عرب کے مسلمانوں کو بھی کہا ہے، انہوں نے کویت کے مسلمانوں کو بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چلیے بریگیڈیئر صاحب مجھے پھر بریک پہ جانا ہے، 2 منٹ کے بعد سعید قاضی صاحب کو بھی شامل ہے، گفتگو کرتی ہوں، پھر بریک کے بعد آپ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اینڈ تک، میں آپ کو دوبارہ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's